बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत यूं समझ लें कि एक ऐसे डगर पे चली गई है जहां सवाए इंतहा पसंदी की और कुछ भी नहीं है। जो खुद को डेमोक्रेट समझते हैं वो भी उस इंतहा पसंदी का शिकार हो गए हैं, और जो इंतहा पसंद हैं वो महा इंतहा पसंद हो गए हैं। कल तक जिनको हम कहते थे कि इन्होंने टीटीपी की सहूलतकारी की और इनको अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए अफगानिस्तान से यहाँ पर ले आए, और वो अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। अब इसके बाद पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और इमरान खान की पोजीशन जो है वो कल क्या होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो वन वे जा रही थी, यानी सिंगल ट्रैक पर अपनी मर्जी के ट्रैक बना के और अपनी मर्जी के फैसले दे रही थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा करते हुए सारी हदें पार कर दी, उनका क्या होगा। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा और हुकूमती वज़रा उस धरने को डी चौक पर मुंतकिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल होंगे? मौलाना फजल रहमान अपना धरना डी चौक पर मुंतकिल करेगा? तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हमने आज बात करनी है, तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आपने देखा इस कैंट पे पीटीआई के झंडे मना थे, इस कैंट पे अवाम आ नहीं सकती थी। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है, और पूरे मुल्क। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत में इंतहा पसंदी का अंसर दाखिल हो गया है, और इस इंतहा पसंदी या इस सियासत को एक नया और एक भयानक रुख देने वाला और कोई नहीं, इमरान खान है। कल तक तो हम सब इसकी मजम्मत किया करते थे, यानी अब वो जमातें जो खुद को डेमोक्रेट और पार्लिमानी सियासत की चैंपियन समझती थी, वो भी इसकी मुखालफत करती थी, और वो जो मजहब के नाम की सियासत करती हैं, और जिनको मजहब ये सिखाता है कि तहम्मुल का दामन हाथ से मत छोड़ो, सब्र करो, और बेशक सब्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन उनके सब्र के पैमाने भी लबरेज हो गए। अगर आप इमरान को इजाजत देंगे कि वो कमांडर हाउस में घुस के जीएचक्यू पे हमला करें, तो फिर हमें भी इजाजत है अगला 4 अप्रैल अगर हम ऐलान करें कि हम चीफ जस्टिस के अदालत के अंदर बनाएंगे, तो ये क्या कहेंगे? अगर हम कहते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगली बरसी सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में मनाया जाएगा, तो ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान की किस्मत के साथ मत खेलो। सारे इदारे को मेरे पैगाम है, होश के नाखुन ले, अपने दायरे में आके काम करो, वरना इस दफा हम खामोश नहीं रहेंगे। इस दफा हम रवायती ऑपोजिशन नहीं करेंगे, हम रवायती एहतजाज नहीं करेंगे। आप इंसाफ दो, वरना हम आपसे इंसाफ छीनेंगे। आप अपना काम करो, मुंसिफ बनो, सियासतदान मत बनो। और जमहूरी और जो पार्लिमानी सियासत के दावेदार थे, उनके वो भी अब उस इंतहा पसंदी के रंग में रंग गए। क्योंकि नाज़रीन, एक चीज इसमें है, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरा थप्पड़ मारता है तो आप उसको किसी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई शख्स अगर बार बार आपको ललकारे, बार बार आपको थप्पड़ मारे, और बार बार आपके वजूद पर सवाल उठाए, और बार बार मुल्क की सलामती के दर पे आए, और बार बार मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं उनसे मुंसलिक अहम रहनुमाओं को मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर, गद्दार और अब बेशरम और बेगैरत और इस तरह के अलकाबात से नवाजे, सिर्फ इसलिए कि उसने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट उसके पीछे खड़ी है और हुकूमत ने जो करना था वो करके देख लिया, और बिलाखिर मैं वही शख्स हूँ
جس کو جو ہے وہ نیب کسٹڈی سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ مرسیڈیز میں اٹھا کر عدالت لایا گیا، اور وہاں سے جو ہے وہ مجھے بڑی عزت کے ساتھ سرکاری مہمان بناتے ہوئے اور مجھے ضمانت دی گئی، اور ضمانت بھی ایسی کہ باہر نکل کے میں 100 قتل کروں تو بھی پولیس گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال صورتحال یکسر بدل چکی اور بری طرح سے صورتحال بدل چکی، اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی للکارا تھا اور باقاعدہ کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں سے نمٹنا جانتے ہیں اور ہم دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم دہشت گردی کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مطلب عمران کے خلاف جو ہے بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں متواتر کئی پروگرامز میں اس چیز کی طرف اندیہ کر چکا ہوں کہ جنرل فیض اور عمران خان اور جنرل باجوہ نے اس ملک میں دہشت گردی کے بیج بوئے ہیں، اور دہشت گردی بھی ایسی کہ جس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی سے لے کر 11 مئی تک دیکھ لیا، اور جس کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کہنا پڑا کہ بس انف از انف۔ تو اس کے بعد اب اگر کسی نے کچھ بھی کیا تو پھر اس کا جواب ان کو ان کی زبان میں دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹی ٹی پی کا جو کل ہم نے بات کی تھی کہ لاہور اور اپنا راولپنڈی اور وہاں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے وہ 940 ہیں یا پھر اس سے بھی اب زیادہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شناخت تحریک طالبان کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ تحریک طالبان کے اراکین ہیں جن کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی گئی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا اور یہ آپ نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا، کیونکہ القاعدہ پہلے ایسا کر کے ناکام ہو چکی تھی، لیکن جہاں القاعدہ ناکام ہوئی وہاں پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کی مدد سے کامیاب ہوئی، اور پھر جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا، زبردست ہوا، ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیا گیا، زبردست ہوا۔ مطلب جہاں بھی ہمارے ایئر بیس تھے یا ہمارے کور کمانڈرز ہاؤس تھے وہاں آپ لوگوں نے جو جلاؤ گھیراؤ کیا یہ عمل قابل تحسین ہے، لیکن آئندہ کے لیے انہیں کہا گیا کہ آپ کو اسلحہ ہم پرووائڈ کریں گے، اب غلیلوں سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اگر انقلاب لانا ہے تو پھر اب غلیلے نہیں، اب باقاعدہ اسلحہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف گھیرا انتہائی تنگ ہو گیا ہے، اور عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس بڑے فیصلے کی طرف جاؤں، پہلے میں آپ کو جو ہے وہ چند حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا گزشتہ روز اسلام آباد انتظامیہ کو، لیکن اس میں آئی جی اور جو دیگر پولیس حکام تھے وہ شریک نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ جی ہماری میٹنگز ہیں، اور لوور لیول کے افسران نے جا کے میٹنگ کی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کورا جواب ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ٹھان رکھی ہے کہ آپ جو کل اپنا سپریم کورٹ کے سامنے یہ باقاعدہ دھرنا دیا جائے گا، اور یہ دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، یہ کوئی ٹیمپریرلی نہیں ہوگا، اور اس دھرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بھی جو ہے وہ اس کی حامی بھر لی ہے اور شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے راولپنڈی پہنچ کر جو ہے وہ اجلاس کیا، اور وہاں کے جو مقامی رہنما تھے اور جو مرکزی رہنما تھے ان سے بھی مشاورت کی۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ ایک طرف جہاں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف بڑے پیمانے پر قافلوں کی اسلام آباد روانگی بھی جاری ہے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان نے جو وزراء کا وفد گیا تھا کہ دھرنے کا مقام تبدیل کر لیں، تو مولانا فضل الرحمان نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اب کر دیا ہے تو کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ رات تک کیا سچویشن بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ضلع انتظامیہ جہاں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے چند 100 لوگوں کو روکنے میں ناکام رہی، تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور دیگر اتحادی جماعتوں یعنی بالخصوص جے یو آئی فے
اور اپنا جو مولانا فضل الرحمان کے ڈنڈا بردار جو لوگ ہیں، جب وہ لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو کیا ضلع انتظامیہ ان کو روک سکے گی؟ قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دھرنا ہوگا اور یہ دھرنا میننگ فل ہوگا۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں بہت بڑی خبر۔ بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ شب سے اہم مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خفیہ رابطے ہو رہے ہیں۔ ان خفیہ رابطوں میں چیف جسٹس صاحب جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، ان کو جو ہے وہ ان سے ہاتھ ہلکا رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تاہم اس وقت تک حکومت اور اتحادی جماعتوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگر ریزگنیشن نہیں دیں گے، اگر ریزائن نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ یہ دھرنا نہیں ٹل سکتا اور یہ دھرنا ہو کر رہے گا۔ اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہماری طرف سے ایک بھی گملہ ٹوٹے تو اس کا ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ شرپسند عناصر بھی گھس جاتے ہیں اور پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال JUIF ایک منظم آرگنائزیشن ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کا ہنر جانتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ شب بھی مذاکرات ہوئے اور انتہائی اعلیٰ سطح کی میٹنگز ہوئی اور رابطے ہوئے، اور آج بھی ان رابطوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ایک اہم بیٹھک کل لاہور میں بھی ہوئی جس میں یہ طے کی اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، مقدمہ درج کیا جائے GHQ پر حملے کے الزام میں، مقدمہ درج کیا جائے جو ہے وہ کور کمانڈرز ہاؤس پر حملوں کے الزام میں، اور باقی جن آرمی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں ان میں سہولت کاری کا جو ان کا کردار تھا ان پر بھی کیا جائے۔ اور اس چیز کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ جب عمران خان نیب کی کسٹڈی میں تھے تو ان کے پاس ان کا موبائل کیسے آیا۔ انہوں نے مسرت چیمہ سے بات کی اور کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بابر عوان نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان ہم سے رابطے میں تھے۔ ناظرین، یہ ہے وہ اصل اعتراف جرم کہ عمران خان کو سب پتا تھا کہ ملک جل رہا ہے۔ عمران خان جانتے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، تو وہ مسرت کو کہہ رہے ہیں، مسرت چیمہ کو، کہ اعظم سواتی کو بولو سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے، سپریم کورٹ جاؤ، ٹائم ویسٹ مت کرو، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ کہیں ہمارے جھوٹ کھل نہ جائے۔ اور یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو عمران خان کی گرفتاری کا جو معاملہ تھا اس کی فائل نہیں منگوائی، وہ کیس نہیں منگوایا، کیونکہ اگر وہ کیس منگواتے تو اس میں ایک ایک چیز کھل کر سامنے آتی کہ عمران خان کی گرفتاری القادر ٹرسٹ کیس میں نہیں، ان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے وہ اپنا القادر ٹرسٹ کے کیس میں ضمانت کے لیے وہاں پر نہیں گئے تھے، وہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد میں موجود تھے۔ انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا، عدلیہ کو گمراہ کیا، اور عدلیہ کو گمراہ کر کے ان سے گمراہ کن فیصلے کروائے گئے۔ تو اب اس سے پہلے کہ وہ جھوٹ کھل جائے تو معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور معاملات ڈائیورٹ ہو بھی گئے، لیکن کل کے بعد صورتحال جو ہے وہ یکسر بدل سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ رات کے کسی بھی پہر چیف جسٹس کا استعفیٰ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور رات کے کسی بھی پہر عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا اندراج بھی ہو سکتا ہے، یعنی عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ یہ وہ ٹرائل ہے جس میں اب جو ہے وہ عمر عطا بندیال جیسے 10 بھی پیدا ہو جائیں تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ گو کہ ہم جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک دور میں ہم اس چیز کے مخالف ہیں کہ آرمی کی عدالتیں لگیں اور جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جتنی بھی آڈیوز ہم سب کے سامنے آئیں ہم نے سنی،
اس کے بعد کم سے کم اس چیز کی اب یقین ہے، تسلی ہے کہ یہ پاکستان میں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ پوری منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا، اور ایک ایک آڈیو کال کا ریکارڈ حکومت ایجنسیز کے پاس موجود ہے۔ اس وقت جو اہم ترین رکاوٹ ہے عمران کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کے اندراج کے بیچ میں، وہ ہے کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی سیم پیج پر اس وقت تک نہیں ہیں، تاہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا جو نیا سورج نکلے گا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال کا استعفیٰ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا، یا وہ کل الیکشن کیس کی سماعت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یا پھر الیکشن کیس کی سماعت کوئی نیا بینچ کرے گا، یا پھر جو اپنا 4-3 کا فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ تو بہرحال کل بہت کچھ ہوگا، اور یہ کل سے اس پر مذاکرات چل رہے ہیں، تاہم اب بہتری اسی میں ہے کہ حالات کو مزید بگاڑنے سے بہتر ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بلا تاخیر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔